बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँच रही है, सुनी जा रही है, सुनी जाएगी। जो जो लोग सुनेंगे, जब जब सुनेंगे, उन सब की खिदमत में मुझ नाचीज़ हकीर फ़कीर आजिज़ का आजिज़ाना सा सलाम पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस उम्मीद के साथ, यकीन के साथ कि हर आने वाला दिन आपकी ज़िंदगी में बहुत सी खुशियाँ लेके आए। अपनी ज़ात के साथ साथ अपनी ज़ात से वाबस्ता रिश्तों की खुशियाँ, उनसे जुड़े आपके अंदर, आपसे जुड़े उनके अंदर जो मामलात हैं, उनकी बेहतरी, एक दूसरे के साथ मुनसिफ़ाना, आजिज़ाना और शफ़ीक़ाना रवैया, एक दूसरे के दुख दर्द को समझकर उसका हल तलाश करना और अल्लाह ताला का बेशुमार शुक्र अदा करने की तौफ़ीक मांगता हूँ, चाहता हूँ, सोचता हूँ, और ये सब आपको नसीब हो। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि ज़िंदगी दिन ब दिन जितनी मुश्किल होती चली जा रही है, या ज़िंदगी को हम जितना मुश्किल करते चले जा रहे हैं, हमें कम रोशनी बुरी क्यों लगने लगी है, ज़्यादा रोशनी में आंखें क्यों नहीं खुल पाती। हम अपने आप को जिन सवालों में, सवालात में, अज़ाबों में ख़ुद से झोंक रहे हैं, हम अपनी ज़ात को दूसरों की निगाहों में, दूसरों के अल्फाज में जिस तरह से सुनना चाहते हैं, दिखवाना चाहते हैं, क्या ये फ़ैसला दुरुस्त है? क्या हमारे अंदर इतनी कमी वाक़या हो चुकी है कि हम अपना कुछ भी अपने अंदर अब रख ही नहीं पाते? हम अपने अल्फाज को वो तरतीब क्यों देना चाहते हैं कि जिस पे लोग वक्ती हंसें, या किसी की तज़लील हो, या हम सबकत ले जाने की एक ऐसी कोशिश करने पर मामूर हो चुके हैं कि जिसका हासिल शायद इस दुनिया में भी और शायद आने वाली आखिरत में भी हमारे किसी काम ना आ सके। हमारे अंदर शक का परिंदा रात की मौजूद चमगादड़ की तरह क्यों हर वक्त फड़फड़ाता रहता है? ये कबूतर क्यों नहीं बन जाता? ये शाहीन क्यों नहीं बन जाता? हमें अपनी ज़ात पर भी यकीन की किल्लत महसूस होने लगेगी अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे। दोस्त, मैं आपके सामने एक ऐसे शख्स की बात करने जा रहा हूँ कि जो अपने दोस्त से बहुत प्यार करता था और हर वक्त उसके लिए बेहतर सोचता था, बेहतर मांगता था, अपनी इल्तिजाओं में, अपनी दुआओं में उसको इस तरह से याद रखता था कि शायद ही कभी कोई लम्हा ऐसा हो कि उसकी खैर और सलामती उसने ना मांगी हो। जब इंसान का दुनिया वाले पोर्शन का वक्त ख़त्म हो जाता है तो आखिरत वाले पोर्शन में शिफ्ट होने के लिए उसे एक मंज़र से गुज़रना होता है जिसे कोई मौत कहता है। उस मौत के आगे दर्जात हैं, कलमा गो हो के शहादत के मनसब पर, हादसाती, बेकार, बेजार, बेमकसद, ख़ुदकुशी, या कोई भी नाम दे लें आप। उस प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए हमने इस एक छोटे से सेशन से गुज़रना होता है, और गुज़रने के लिए हमें अक्सर अपने पिछलों को वो आंसू जो जब तक उनकी बाकी ज़िंदगी है, जब तक उनकी सेंस काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं उस बिछड़ने वाले को शिद्दत से याद करते हैं, याद रखते हैं, और याद दिलवाते भी हैं कि कोई था
وہ سیشن سے گزر جانے کے بعد آخرت والا سیشن ہے جو لاسٹ ہے. ماں کے پیٹ سے دنیا، دنیا سے آخرت. مگر دنیا بڑی پیاری لگتی ہے، بہت ہی پیاری. تو جو دوست بہت سی دعائیں کرتا تھا، جب اس کے دوست کا وقت آیا تو وہ دونوں دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، اور جس کا وقت مقرر ہو چکا تھا وہ اپنے اس دوست سے پوچھتا ہے کہ یار ہم نے اپنی زندگی میں یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، ایسے بھی کیا، ویسے بھی کیا، وہ فلاں شرارت، وہ یہ، وہ ایسے، وہ ویسے. جو دوستوں کی آپس میں گفتگو ہوتی ہوگی اس طرح سے. لیکن یار مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ میں جب بھی کسی کے پاس جاتا تھا، کسی اللہ والے کے پاس جاتا تھا، میں جب جا کے اس کے پاس بیٹھتا تھا، میرے تمام سوال ختم ہو جاتے تھے. میرے جواز، میرے اندر موجود میری علمی قابلیت ختم ہو جاتی تھی، اور میں اس وقت بالکل خاموش ہو جاتا تھا. مجھے اس کا جواب آج ملا، ایسا کیوں تھا؟ تو وہ دوست اس سے پوچھتا ہے کہ ہاں تو ایسا کیوں تھا؟ کہتا اس لیے تھا کہ میں جب چل کے جاتا تھا تو میں اس علم کی اکڑ میں جاتا تھا جو اللہ کی ذات پاک نے میرے اندر اتارا تھا. اور جب میں جا کے ان کی حالت دیکھتا تھا، ان کی گفتگو دیکھتا تھا، ان کا سلیقہ دیکھتا تھا، ان کا طریقہ دیکھتا تھا، وہ صحیح تھے یا غلط تھے. جب وہ مجھ پر سلامتی بھیجتے تھے، میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے تھے، تو میں اس وقت ہی اپنی ذات کی نفی میں قید ہو جاتا تھا. میرا رتبہ، میرا عہدہ، میرا سب کچھ مجھے بے مقصد و بے معنی لگنے لگتا تھا کہ نام تو اسی کا لے رہے ہیں. اگر دکھاوا ہے تو یہ ان کا فیل ہے. بس میرا کام اتنا ہے کہ میں نے غافل نہیں ہونا، میں نے اس غفلت میں نہیں جانا کہ جس غفلت میں جانے کے بعد انسان کبھی بھی حق اور سچ کی بات نہیں کر سکتا یا نہیں کر پاتا، یا مجھے وہ احسانات نہیں چاہیے کہ جن کے وزن کے نیچے حق سچ کی صدا کبھی نکل ہی نہ سکے، بات ہو ہی نہ سکے. مجھے وہ کام نہیں کرنا ہے. اتنی بات کرتے کرتے اس نے کہا چل یار چلیں. پتہ نہیں کیوں آج مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے اس مال کے حقیقی سے جا کے ملنا ہے. پتہ نہیں کیوں مجھے آج میرا وجود مجھ پہ بوجھ لگ رہا ہے. آج مجھے اپنے وجود کو اٹھانا بہت عجیب لگ رہا ہے. میں چاہ کر بھی اپنے وجود کو نہ اٹھا پا رہا ہوں، اور یہ معاملہ میری سمجھ سے تھوڑا باہر ہے. گھر جانا چاہتا ہوں، اپنے والدین سے ملنا چاہتا ہوں. تجھ سے مل لیا ہے، جو کہنا تھا کہہ دیا ہے. یار مجھے یہ بتا یار کہ کوئی تو ایسا راستہ ہوگا نا، کوئی تو ایسی بات ہم میں ہوگی نا کہ ہم جب رب کے سامنے جائیں، کوئی تو ایسی بات ہو کہ وہ کہہ دے چلو تمہیں معاف کیا. تو یار اللہ کرے کوئی ایسا کام جانے سے پہلے ہو ہی جائے تو بہتر ہے. تو وہ دوست دونوں ٹانگے میں بیٹھتے ہیں اور ٹانگے میں بیٹھ کے اپنی منزل کی طرف چل نکلتے ہیں. ایک شیراں والے گیٹ کے پاس اتر جاتا ہے اور دوسرا آگے اسٹیشن کے پاس اتر جاتا ہے. تھوڑی دیر بعد ایک شخص بائک پہ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ یار وہ آپ کا دوست اب اس دنیا میں نہیں رہا، اور وہ جو نئی مسجد بنی ہے وہ وہاں پہ وضو کر کے تو تھوڑا سا آگے گیا تھا تو وہ اس کا پاؤں سلپ ہوا ہے اور وہ ہی از نو مور، اس کے سر پہ چوٹ لگی ہے.
تو وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ وہ شخص اسی کے ساتھ بیٹھ کے جب اس مقام پہ پہنچتا ہے، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کے کہتا ہے پنجابی کے اندر کہ اینی ساری گل سی، جڑا بوجھ تیرے کو چکیا نہیں سی جا رہا، رب نے تیرے کو لے لیا، تینوں لاڑا بنا کے یعنی کہ دلہا بنا کے اس نے اپنے گھر بلایا اور پھر اپنے پاس بھی۔ تقسیم کار کی تقسیم کاریاں ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، اپنے اندر کی تبدیلیاں ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، ہماری توبہ تاب ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، ہماری گفتار، ہماری سوچ، ہماری سمجھ، ہمارے اندر موجود ایسی بہت سی گندگیاں، غلاظتیں کہ جس کے اوپر ہم حق سچ کی کوٹنگ کر کے معاشرے میں عام کرتے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو اس سے بہت دور تھے، بہت ہی دور۔ کہا جاتا ہے نا کہ جب آپ کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے تو آپ کا لہجہ، آپ کی آواز صدا بن جاتی ہے، صدائے حق بن جاتی ہے۔ جب آپ اپنی ذات کو اپنے ہی اندر محدود کرتے ہوئے اس کے سپرد کرتے ہیں تو آپ کے الفاظ فقط اسی وقت ادا ہوتے ہیں کہ جس لمحے آپ کے توسط سے خیر بانٹنی ہو اللہ پاک نے۔ اور بہت سے ایسے میٹرز ہماری زندگیوں کے اس لمحے اور بھی زیادہ تلخ، اور بھی زیادہ مشکل، اور بھی زیادہ تنگ اور بے مقصد و بے معنی ہو جاتے ہیں کہ جب ہم اپنے اندر کچھ اور دیکھ کر سامنے والے کو کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں کیوں سمجھ نہیں آتی کہ ایک شخص ہے وہ کب، کہاں، کیسے، کتنا اور کس وجہ سے مجبور ہو سکتا ہے۔ ہمیں کیوں سمجھ نہیں آتی کہ جو شخص ہماری کسی نااہلی کی وجہ سے، کسی ایسی غرض کی وجہ سے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا، اس دنیا سے دور ہو گیا، اپنوں سے دور ہو گیا، اپنے پیاروں سے دور ہو گیا، ہماری ایک چھوٹی سی غلطی اور کوتاہی کی وجہ سے، ہماری جذباتیت کی وجہ سے، ہماری لا علمی، کم علمی یا جہالت کی وجہ سے، ہم اس کو کبھی بھلا پائیں گے؟ ہم تو کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کا بھی جواب نہیں دے سکتے۔ ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو ایسی کہکشاؤں میں محسوس کرتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں اپنی ہی حکومت نظر آتی ہے۔ اس حکومت کا تعلق کسی سرحد یا زمین سے نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے اندر موجود فرعونیت سے، عقل کل سمجھنے سے، کسی کو لگنا کہ میں بہت حسین ہوں، کسی کو لگنا کہ میں بہت پیسے والا ہوں، کسی کو لگنا کہ میں بہت زیادہ صاحب علم ہوں۔ وہ جو دوست اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا، اس دوست کا، اس کے پاس یہ سب کچھ تھا، مگر اس سب پہ بھاری جو اس کے پاس چیز تھی وہ اس کی عاجزی تھی۔ وہ کہتا ہے میں نے جب سب سے پہلے جس لذت کو اپنی زندگی میں محسوس کیا وہ صبر تھا، پھر اس صبر نے مجھے جس اگلی کلاس میں داخل کروایا وہ شکر کی منزل تھی، جو ہر انسان کے بس میں نہیں ہے۔ ہم لوگ عادتاً قصداً جو شکر کا ذکر کرتے ہیں اور جس شکر کو ہم اپنے اندر قائم رکھتے ہیں، یہ دونوں بہت مختلف ہیں، بہت ہی زیادہ مختلف ہیں۔
تو دوستو، اس امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت سا خیال رکھیں گے، خوش رہیں گے، خوشیوں کے ساتھ رہیں گے، خوشیاں بانٹیں گے، خوشیوں کو تقسیم کریں گے، اپنی ذات کے اندر موجود جو اللہ رب العزت نے آپ کو صلاحیت بخشی ہے اس کو تقسیم کریں گے، اپنے پیاروں کے لیے بہتر سوچیں گے، جس معاشرے میں آپ کا وجود ہے اس معاشرے کی بہتری کے لیے جو آپ کے بس میں ہے وہ آپ کرتے رہیں گے، تنقید برائے تنقید سے اپنی ذات کو، اپنی روح کو زخمی ہونے سے بچائیں گے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور در، کسی اور گھر یا در بدر ہونے سے بچیں گے۔ اللہ رب العزت کے جو پیارے ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کی ذات پاک ان کی ان تعلیمات کو ہم تک پہنچانے میں آسانیاں پیدا فرمایا جس میں شرک و بدعت کبھی بھی نہ ہو۔ ہمارے اس اعزاز کو اللہ کی ذات پاک ہمیشہ ہمارے ساتھ رکھے، ہمارے اس اعزاز کو اللہ کی ذات پاک ہمیشہ ہمارے ساتھ رکھے، ہمیشہ ہمارے ساتھ رکھے کہ ہم امتی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ آقا دو جہاں سرور کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں۔ اس زیور کو اللہ کی ذات پاک ہمیشہ ہماری سوچ، ہماری روح، ہمارے جسم، ہماری زبان، ہمارے خیالات، تصورات، نگاہ سب میں قائم و شامل رکھے، اور کبھی بھی ہم سے کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ ہم دھتکار دیے جائیں، ہم رد کر دیے جائیں، ہمیں بھٹکا دیا جائے، ہم بھٹک جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں آپ کو، اپنا خیال رکھیے گا بہت زیادہ، اور میری یہ دعائیں التجائیں آپ کی حق میں قبول و منظور ہوں۔ آمین، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔